Assalamualaikum dear class. Today we are going to start chapter number 10 and its title is Society और मुआशरा। जैसा कि आप देख चुके हैं इमरानियात मुआशरे का साइंसी मुतालिया है, लिहाजा सबसे पहले तो हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब हम इमरानियात को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें मुआशरा इट्सेल्फ क्या चीज़ है। मुआशरा एक ऐसा तसव्वुर है जिसकी तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान का वजूद इस दुनिया पे। नंबर 2, मुआशरे का तसव्वुर आलमगीर है। दुनिया का कोई ख़ित्ता, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ मुआशरे का तसव्वुर मौजूद ना हो। अगर हम अपनी इंसानी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें तो पैदाइश से लेके मरने तक इंसान की ज़िंदगी की हकीकत बेसिकली उसकी माशरती ज़िंदगी, उसमें गुज़रने वाले अंदाज़, आपसे मंसूब मुख्तलिफ़ माशरती ग्रोह वगैरह हैं। ये बेसिक तारुफ़ आप ख़ुद से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डेफिनिशंस की तरफ। मुख्तलिफ़ माहिरीन इमरानियात ने अपने अल्फाज में मुआशरे को किस तरीके से बयान किया है। नंबर 1, मैकैवर, मुआशरा समाजी साख्त का वो निज़ाम है जिसमें और जिसकी बुनियाद पर हम ज़िंदगी बसर करते हैं। एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा ढांचा जिसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 कि हम उसमें बतौर फ़र्द उसका लाज़मी हिस्सा हैं, और नंबर 2 उस हिस्से के बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। इन शॉर्ट कि एक ऐसा निज़ाम कि जो इंसानों के मिल के रहने से मुकम्मल होता है, और नंबर 2 कि वो निज़ाम हमारी ऐसी ज़रूरत है कि अगर इंसान आपस में मिलजुल के ना रहें तो माशरती ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। नंबर 2, यंग और मैक के मुताबिक मुआशरा आम इस्तिलाह है। सोसाइटी इज़ अ कॉमन टर्म। मुआशरा एक जनरल तसव्वुर है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। यंग और मैक के बकौल इसमें 4 अहम चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1, मुआशरा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है नंबर 1 जिसमें माशरती ताल्लुकात पाए जाएँ। मुख्तलिफ़ अफराद हैं जो ग्रोहों की सूरत में एक ही जैसी सकाफ़त को मानने वाले हैं, एक ही सकाफ़त पे अमल करते हुए उनके मुश्तरका अंदाज़े ज़िंदगी हों। नंबर 3, वहाँ पे बुनियादी अदारे हों जो कि अफराद अपने मकासद के हसूल के लिए अमली तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इंसान अपनी हाजात के लिए एक ही सकाफ़त पे अमल करते हुए जो मुआशरा बनाते हैं, ये उस कौम या उस ग्रोह की नुमाइंदगी करता है। नंबर 3, गिडिंग्स के मुताबिक अफराद का एक ग्रोह एक ऐसे ग्रोह जो कि मुश्तरक मुफाद या दिलचस्पी के तहत एक दूसरे से ताउन करता हो। जैसा कि हम बहुत दफ़ा पहले इस पे बात कर चुके हैं कि मुआशरा बेसिकली किस चीज़ के लिए वजूद में आता है कि इंसानों की बाहमी हाजात की तस्कीन तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इंसान मिलजुल के रहना शुरू ना करें। नेक्स्ट, समनर और केलर के मुताबिक ऐसे अफराद का मजमूआ जो इश्तराके अमल के ज़रिए वसाइल हयात के हसूल और बका के लिए जदोजहद करें। मुआशरे के बनने के अंदर इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इंसान अपनी नस्ल इंसानी की बका या मुआशरे का वजूद बेसिकली माशरती ज़िंदगी से मुमकिन है। नेक्स्ट, ग्रीन के बकौल मुआशरा मुश्तमिल है किस चीज़ पे? उन तमाम खिलाड़ियों पे और उस स्टेडियम पे जिसमें ज़िंदगी का खेल खेला जाता है, कि मुआशरा बेसिकली एक मैदान है जिसमें हर फ़र्द बतौर खिलाड़ी उतरता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लिंटन क्या कहते हैं? मुआशरा लोगों का वो ग्रोह है जो कि एक लंबे अरसे तक एक ख़ास इलाके में रहें और उन तमाम लोगों के अंदर रहन सहन के अंदाज़ मुश्तरक हों। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले एक ख़ास इलाके या जुग्राफियाई हदूद में रहने वाले लोगों के ज़ुबान, सकाफ़ती अंदाज़, रहन सहन के तौर तरीके दूसरे इलाके से मुख्तलिफ़ होते हैं। नेक्स्ट, बर्टन के मुताबिक अफराद का वो ग्रोह जिसमें लोग अपनी तमाम ज़िंदगी गुजारते हैं। मुख्तसरन के पैदाइश से लेके इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक जिस फ्रेमवर्क या जिस निज़ाम के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है बेसिकली वो मुआशरा है।
معاشرے کے اندر مختلف گروہ آ جاتے ہیں، خاندان، تعلیم، مذہب، سیاست، معاشیت، یہ تمام چیزیں مل کے انسانی زندگی کو مکمل کرتی ہیں۔ ان کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے، ہم اپنی حاجات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کا وجود انسانوں کے مل کے رہنے سے ممکن ہے۔ اگر ہم ان تمام تعریفوں کو اکٹھا کریں تو اس میں جو بیسک نکات ہیں، نمبر 1 تو معاشرہ افراد کا ایک گروہ ہے۔ یہ گروہ آپس میں مشترکہ لگاؤ یا تعاون کے ذریعے مل جل کے رہتے ہیں۔ اس میں نیکسٹ آپ دیکھیں، پیج ٹرن کریں اور اس میں ہیڈنگ لکھیں معاشرے کے عناصر۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مستقل اشتراکی عمل پایا جائے۔ نمبر 2 انفرادی و گروہی حرکات پہ ضبط قائم کرنے کے لیے معمولات کا نظام ہو، ان کے اندر مشترکہ ثقافت ہو۔ اس کے علاوہ ایک معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں میں مشترک زبان کا ہونا ضروری ہے، تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں، ان کے اپنے خیالات ایک دوسرے تک بمقصد طریقے سے سمجھا سکیں یا پہنچا سکیں۔ نیکسٹ ایک ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی معاشرے کی تشکیل۔ اس ویل کے سینٹر میں ایک چیز لکھی گئی ہے، ثقافت۔ کسی بھی معاشرے کا محور اس کی ثقافت ہوتی ہے، کہ ثقافت بیسیکلی معاشرے کی پہچان ہے۔ ثقافت ہی ہر معاشرے کو دوسرے سے منفرد بناتی ہے۔ جیسے برصغیر میں پاکستان اور ہندوستان کی علیحدگی کی مین ریزن تھی مذہب اور ثقافت۔ نیکسٹ کسی بھی ثقافت کو ماننے والے لوگ، اس میں مختلف گروہ، جماعتیں، ادارے، معمولات، یہ تمام اجزاء ہیں جن کے مل کے بننے سے دنیا کا کوئی بھی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے معاشرے کا ارتقاء۔ ارتقاء ہوتا ہے گریجول چینج، کہ ابتدا سے لے کے موجودہ صورتحال تک جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک مستقل تبدیلی کا عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو انسان جب آباد ہوا تب سے لے کے موجودہ دور تک معاشرہ مختلف تبدیلیوں کا شکار رہا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف ماہرین کی اپنی اپنی رائے ہے کہ نمبر 1 تو معاشرے کی بنیاد کس چیز پہ قائم ہوئی، اور پھر وقت کے ساتھ یہ معاشرے کیسے تبدیل ہوئے۔ فرسٹ ون ریفرنس دیکھیں، سیموئل کنگ کے مطابق وہ کہتا ہے کہ معاشرے کے ارتقاء سے متعلق خیالات کو اس نے تقریباً یونان کے فلسفیوں جو کہ ارسطو اور افلاطون تھے، اس نے معاشرے کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے انگریز فلسفی تھامس ہابس۔ یہ کہتا ہے کہ انسان شروع میں اپنی زندگی تنہا گزارتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا کہ ایک اکیلا انسان قدرتی آفات یا دوسری مخلوقات سے اپنے آپ کو محفوظ صرف اس صورت میں رکھ سکتا ہے جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کے زندگی گزارے۔ لہٰذا تحفظ اور امن اور سلامتی کے لیے معاشرہ وجود میں آیا۔ نیکسٹ جان لاک بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کو بجائے جنگجو کے امن پسند قرار دیا جائے، کہ انسان ایک دوسرے سے لڑائی کی وجہ سے نہیں بلکہ امن کی خواہش میں مل جل کے رہنے لگے۔ اس کے بعد روسو جو کہ فرانسیسی مفکر تھے، وہ کہتے ہیں کہ انسان اس دور میں ظالم تھا، کہ شروع میں اگر ہم وحشی اور جنگلی معاشروں میں دیکھیں تو تب انسانوں کے اندر تہذیب کی کمی تھی، انسان ظالم تھے، تہذیب اخلاقیات کی کمی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں میں شعور بیدار ہوا اور انہوں نے مل کے اس چیز پہ معاہدہ یا کہہ لیں کنسنسس کیا کہ انسان نے اپنی اس حیوانیت پہ قابو پانا ہے اور ایک مہذب معاشرہ بنانا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے مونٹیسکیو۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان قدرتی آفات، سیلاب، زلزلہ، موسمی تبدیلیاں، ان سب کے سامنے بے بس ہے، اور ان سب قدرتی آفات سے ایک ہی صورت میں مقابلہ ہو سکتا تھا کہ انسان مل جل کے رہنا شروع کریں، اور اس طرح گروہی زندگی وجود میں آئی۔ کنٹروویٹ کے مطابق انسانی تہذیب 10 ارتقائی ادوار سے گزری ہے۔ انڈر لائن کر لیں اس چیز کو۔
نمبر 1 تو وہ کہتا ہے کہ ہر آنے والا دور جو تھا وہ پہلے والے دور سے بہتری کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور مستقبل میں اگر اسی طرح ارتقاء کا عمل چلتا رہا تو جو آخری دور ہوگا وہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ نیکسٹ، آگسٹ کامٹ، جن کو ہم جدید سوشیالوجی کے بانی یا فاؤنڈر کہتے ہیں، ان کے مطابق معاشرہ اس لیے وجود میں آتا ہے کہ انسانوں نے مل جل کے رہنے کی ضرورت کو محسوس کیا، اور انسانی معاشرے کے بغیر انسانی ترقی ناممکن ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہربرٹ اسپینسر۔ ہربرٹ اسپینسر کا نظریہ کسی حد تک جو ہے یہ بائیولوجی میں پیش کیے جانے والے نظریے سروائیول آف دا فٹسٹ سے ملتا جلتا ہے۔ نمبر 2، اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے انسانی جسم مل جل کے رہتا ہے، انسانی جسم میں مختلف اعضاء مل جل کے کام کرتے ہیں تاکہ انسانی وجود برقرار رہے، سیم اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی معاشرہ تب مکمل ہوتا ہے جب اس کے اندر ہر حصہ دوسرے پہ انحصار کرتے ہوئے تعاون سے کام کرے۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی بھی معاشرہ ہے وہ سادہ دور گزار کے پیچیدہ صورتحال کی طرف آتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کے مراحل طے کرنا ایک فطری عمل ہے۔ اس میں کوئی بھی انسان دخل انداز نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کی رفتار جو ہے یہ اس کے مادی حالات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس میں 2 چیزوں کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کے مادی پہلو جلدی سے تبدیل ہوتے ہیں، لیکن جو غیر مادی چیزیں ہیں جیسے ہمارے رسم و رواج، فیشن، اقدار یا اخلاقیات، ان کے اندر ہم ترقی کو کس طرح سے لیں، یہ ہر معاشرے کی تعریف مختلف ہے۔ ان شارٹ، جتنے بھی ماہرین معاشریات سوشیالوجسٹ ہیں ان کے مطابق معاشرہ ساکن نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی آنا ایک فطری عمل ہے، اور جب معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تو تبدیلی کی ڈائریکشن یا اثرات دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی۔ ڈارون کے مطابق سروائیول آف دا فٹسٹ کے جدید دور میں صرف اسی چیز کا وجود ممکن ہے جو چیز وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالتی ہے، لہٰذا انسان جب پہلے گروہوں کی شکل میں آباد ہوئے تو ذاتی مفاد کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے، اور اس تصادم میں یا اس مار دھاڑ میں جو طاقتور گروہ ہوتا تھا یہ کمزور لوگوں کو اپنا متحد بنا لیتا تھا۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم گلوبلائزڈ ورلڈ یا عالمگیریت میں دیکھیں تو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک پہ اپنا دباؤ رکھتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے تعارض، وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سماجی ارتقاء ہوتا ہے۔ تعارض کہتے ہیں ٹکراؤ، تبدیلی۔ تو کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تصادم، لڑائی جھگڑا، اختلاف، کوشش، نابرابری، یہ تب چیزیں ممکن ہیں جب معاشرے کے اندر اختلاف ہوگا، تبھی معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف کچھ ماہرین اس پہ تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا یا اختلاف ترقی کی وجہ بنے، بلکہ انسان ہمدردی، بھائی چارے سے بھی مل جل کے رہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ لوگوں نے 2 ٹاپکس پڑھے ہیں، نمبر 1 چیپٹر نمبر 10 میں تعارف اور ڈیفینیشنز، نمبر 2 اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ معاشرے کا ارتقاء، اس میں معاشرے کے ارتقاء کے بارے میں مختلف ماہرین کی رائے، اور نیکسٹ یہاں تک آپ لوگ یہ ٹاپک کر کے آئیں گے۔ نمبر 1 معاشرہ کسے کہتے ہیں، معاشرے کی تعریف، نمبر 3 معاشرے کے ارتقاء کے متعلق مختلف ماہرین کے خیالات۔ آپ اس لیکچر کو اچھی طرح سے سنیں، سمجھیں، کوئی کوشچن ہو تو آپ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ اللہ حافظ کلاس۔